Bismillahir Rahmanir Rahim. Yasin wa hikmatil hakim. Balagul amin al-amin. Min shahidunil ghafurur rahim. Alahum bihajatul shafihul mahshar Husayn ibn Ali alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad ajil farajahum. Salli ala ajil. تمام تر تعریفیں اس خدا کے لیے جو فدق کا سب سے بڑا گواہ ہے. درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ہے اجازت چند جملے آپ کی شاداب سماعتوں کو ہدیہ کیے جائیں. محمد و آل محمد بلندر صلوات. وقت کی قلت ہے، تیزی سے بڑھ جاؤں میں کہتے کہتے. کمالات رحمت للعالمین میں اتنے کمالات ہیں، اتنے معجزات ہیں. میں بارہا کہتا ہوں اور میں نے امام بارگاہ میں بھی یہ جملہ کہا تھا. جو احباب میرے ساتھ آج سفر کر رہے ہیں، تیزی سے وہ سفر کرتے کرتے اس کشتی نجات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جس کشتی کے ہم سب منتظر ہیں. دیکھیے، جب بھی کمالات رحمت للعالمین کی بات ہوتی ہے، معجزات رسول کی بات ہوتی ہے، تو دنیا یہ کہتی ہے کہ درختوں کا جھک جانا معجزات رسول ہے، پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا معجزات رسول ہے، پتھروں کا بولنا معجزات رسول ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب تو میرے رسول کی اداؤں کے نام ہیں، یہ سب تو میرے رسول کی اداؤں کے نام ہیں. ورنہ میرے رسول کے معجزے کو قرآن اور اہل بیت کہتے ہیں. قرآن اور اہل بیت کہتے ہیں. آج محرم ہے، باب الحوائج کا ذکر ہے، اس کا ذکر ہے جس کے لیے خود تمہارے اور میرے چوتھے امام نے کہا ہے کہ تمام فضیلتیں دنیا کی جمع ہو جائیں، تمام فضیلتیں دنیا کی جمع ہو جائیں، کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے جو ہمارے چچا عباس کا فضائل بیان کر سکے. کوشش کروں گا کہ میں شافع محشر حسین ابن علی کا ذکر لیتے لیتے کہیں باب الحوائج تک سفر کروں. دیکھیے، حسین جب اس دنیا میں آئے، وقت ہوتا تو میں آپ کو کہاں کہاں سے سفر کراتا، لیکن میرے حصے میں جو وقت ہے اسی میں کچھ پہنچاؤں گا آپ کو. جب حسین اس دنیا میں آئے، بہت توجہ رکھیں گے تو لطف لیں گے. حسین جب اس دنیا میں آئے تو اللہ نے تین حکم زمین و آسمان پہ دیے تھے. حسین بطول کی گود میں آئے تھے، ادھر بطول کی گود میں آنا تھا. جملہ بدل کے کہوں، رسالت سے عصمت، پھر عصمت سے امامت کی گود تک آئے. یہی حق ہے، یہی حق. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کسی مولوی کی تائید یا تقلید میں نہیں ہوتے، یہ غدیر کی تائید میں ہوتے ہیں. تین حکم صادر کیے تھے،
रिसालत से इस्मत की गोद में, इस्मत की गोद से इमामत की गोद में जो आए तो पालने वाले का भी कोई काम था। उसने 3 हुक्म सादिर किए, 3 हुक्म कहे। इससे ज़्यादा आसान उर्दू खुदा की कसम मुझे भी नहीं आती। 3 हुक्म दिए थे, जिसमें से पहला हुक्म ये था कि जन्नत को सजाया जाए, जन्नत को सजाया जाए, जन्नत को सजाया जाए। जो पहले से सजी हो उसे सजाया जाए। क्या कहें, आज मुझे आपकी बेदारी का सबूत हो रहा है। खुदा आपको सलामत रखे। शहजादी कौनैन उठते हुए हाथों को हज़रत अब्बास की ज़री से मस करे। जो बरादरान अभी भी परेशान हैं मेरे साथ अगले जुमले पे सफ़र करेंगे। पहला हुक्म था कि जन्नत को सजाया जाए, जो पहले से सजी है। हूरों को सजाया जाए, जो पहले से हूरे हैं, जो पहले से हूरे हैं। उन्हें भी हुक्म था कि सज जाइए, हुसैन आए हैं, हुसैन आए हैं। तीसरा हुक्म था कि दोज़ख की आँख को बुझाया जाए, हुसैन आए हैं। अब जो ये 3 हुक्म परवरदिगार ने सादिर कर दिए, हुक्म दे दिए, तो अंबिया का भी कुछ काम था। अब अल्लाह के हुक्म सुनने के बाद अंबिया ने एक काम किया, अल्लाह के अर्श को खाली किया। परेशान हो जाए या मेरे जाने के बाद कोई हवाला मांगे तो कनज़्ज़ुल ईमान बिरादरान अहले सुन्नत की किताब में मौजूद है ये रवायत जो अब पढ़ने लगा हूँ। और हुसैन शाफ़ाए महशर किताब है, हमारे मसलक से किताब का ताल्लुक़ है, उसमें भी मौजूद है। ये अब 2 हवाले दे रहा हूँ, हवाले काफ़ी हैं, लेकिन मसला ये है हमसे हवाले मांगता वो है जिसे हवालों के हे का भी नहीं पता। खुदा जाने ये औरतें कब चुप होंगी। रसूल की हदीस मेरे सामने ना होती तो मैं ये जुमला भी ना कहता। रसूल कहते थे ये औरत एक ऐसा शर है जिसे कोई भी चुप नहीं करा सका। और मोहसिन नकवी साहब अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, वो कहा करते थे कि औरत को चुप कराना ऐसे ही है जैसे किसी सवारी से सवार को उतारना। अब ये दोनों मरहले कठिन हैं, मैं इनमें से कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूँ, समझता हूँ शायद कि वो अगले जुमलों पे मेरे साथ सफ़र करें मेरी माएँ बहनें जो ज़िक्र सुनने आई हैं। अब अंबिया का भी कोई काम था ये 3 हुक्म सुनने के बाद, तो अंबिया ने अल्लाह के अर्श को खाली किया। इमामत की गोद में दूसरी इमामत थी, इमामत की गोद में दूसरी इमामत थी, और एक एक मलाइका आते थे, फरिश्ते आते थे, अंबिया आते थे और हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करते थे। ज़ियारत करने के बाद कहते थे मरहबा या रसूले खुदा, मरहबा या हुसैन, मरहबा या रसूले खुदा, मरहबा या हुसैन। पढ़नी मुझे हुसैन की जंग है, लेकिन जंग के लिए एक मैदान बनाना ज़रूरी है। मैदान है, बात आ गई कैमरे की, कह दूँ जुमला है इजाज़त, परेशान तो नहीं होंगे। ये जो कैमरा है ना, मैंने कल भी जुमला कहा था, ये जो कैमरा है इसके बड़े नुकसान हैं, फ़ायदे भी बहुत हैं। जितने नुकसान हैं उतने ही फ़ायदे भी हैं। लेकिन जुमला अक्सर मैं कहा करता हूँ, जाग जाइएगा हुसैन का वास्ता। ये जो शर है ना, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी बहुत हैं, लेकिन अक्सर जुमला कहता हूँ
کاش یہ کیمرے غدیر میں ہوتے، کاش یہ کیمرے غدیر میں ہوتے، تاکہ یہ محفوظ کر لیتے اس ہاتھ کو بھی جو احمد مرسل کا تھا، اور اس ہاتھ کو بھی جو امام مبین کا تھا۔ دونوں مل جاتے تو زمانہ اختلاف نہ کرتا۔ آپ برادران اہل سنت اہل تشیع تشریف فرما ہے، پڑھنی مجھے حسین کی جنگ ہے اور آنا مجھے باب الحوائج کے ذکر تک ہے۔ جنگ پڑھنے کے لیے مسائب آ جاتے ہیں، لیکن میں بہت احتیاط سے فضائل پڑھوں گا اور جنگ پڑھوں گا۔ بس میرا ساتھ دیجئے گا، جن کی ابھی بھی آنکھیں اشکبار ہیں فضائل میں، بس تھوڑی سی کوشش کیجئے گا کہ اس حسین کی جنگ کا لطف لے سکیں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کربلا 2 کلومیٹر ہے، کربلا کا جو احاطہ ہے وہ فقط 2 کلومیٹر کا ہے۔ نہیں، آج یہ دنیا بات یاد رکھے کہ یہ 2 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے، جو میدان ہے، جو رقبہ ہے 2 کلومیٹر کا، اس میں صرف روضے ہیں، ورنہ کربلا کا میدان، کربلا کا مقام جو ہے وہ 18 کلومیٹر تک علماء نے لکھا ہے۔ اب میں آپ کو میدان بتانے کے بعد پہلا جملہ حسین کی جنگ کا کہہ رہا ہوں۔ دنیا گھوڑوں پہ بیٹھ کے جنگ لڑتی ہے، حسین نے گھوڑے پہ کھڑے ہو کر جنگ لڑی ہے۔ دنیا گھوڑوں پہ بیٹھ کے جنگ لڑتی ہے، حسین نے گھوڑے پہ کھڑے ہو کر جنگ لڑی ہے۔ اور درود پڑھیں محمد اور جنگ بھی ایسی لڑی ہے کہ 7 بڑے حملے حسین کے ہیں، لیکن چوتھے حملے پہ اتنا شدت کا حسین کا یہ حملہ تھا کہ اس میں کھولی اور یزید، کھولی اور شمر بھی سامنے آ گئے تھے۔ چوتھے حملے پہ حسین کے کھولی اور شمر بھی سامنے آ گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا حسین تم ہمیں قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو حسین مسکرائے تھے۔ حدیث میں نے کسی دن پڑھ دی تھی کہ تمہارے اور میرے مولا نے کیا کہا تھا، غدیر پہ سب داڑھی والی عورتیں تھیں۔ اب دوبارہ سے وہی حدیث کا سہارا لے رہا ہوں۔ جیسے ہی کھولی اور شمر باہر آئے کہ حسین تم ہمیں قتل کیوں کرنا چاہتے ہو، تو حسین کا چہرہ مسکرایا۔ خدا کی قسم میدان کربلا میں صرف یہ ایک مقام ہے جہاں پر تمہارا اور میرا حسین مسکرایا ہے۔ مسکرا کر حسین نے لبوں کو جنبش دی، اور جنبش دینے کے بعد کہا کہ وہ بھی آ گئی ہیں عورتیں جو خیموں میں چھپی بیٹھی تھیں، وہ عورتیں بھی آ گئی ہیں جو خیموں میں چھپی بیٹھی تھی۔ بھائی جنگ کی بات ہے اور ذوالفقار کی نہ ہو تو بخل کر جاؤں گا گفتگو میں۔ دیکھیے جنگ کے لیے کوئی نہ کوئی اسلحہ ضروری ہے۔ ذوالفقار حسین کے پاس تھی، اتنا سفر ہوتا، عشروں کے عشرے ذوالفقار پہ پڑھنے کے لیے رکھے ہیں، لیکن اب وقت ہے ایسا اور میدان میں ہی ذوالفقار کی بات ہو تو اچھا ہے۔ آپ تک جملے پہنچا رہا ہوں کہ ذوالفقار کی فضیلت ہے کیا۔ سب سے پہلے ذوالفقار آسمان سے اتری ہے محبوب خدا رحمت للعالمین کے لیے۔ رسول پہ ذوالفقار اتری، رسول نے اسے استعمال بھی کیا ہے۔ رسول کے بعد یہ ذوالفقار علی کے پاس ہے۔ علی نے 3 مرحلوں میں، 3 جنگوں میں، 3 دہائیوں میں اس ذوالفقار کو استعمال کیا۔ علی کے بعد یہ ذوالفقار حسین کو ملی۔ اب دنیا پریشان ہو جائے تو شہزادہ امن امام حسن مجتبیٰ کی شان میں اس سے بڑا جملہ شاید نہ ہو کہ دنیا پریشان ہوتی ہے کہ علی کے بعد فوراً حسین کو کیوں ملی۔ اس لیے ملی کہ حسن مجتبیٰ اتنا امن پسند امام تھا تمہارا اور میرا، اتنا امن پسند امام تھا تمہارا اور میرا۔ اتحاد بین الدائے، اتحاد بین
मुस्लिमीन के कायल हम बैठे हैं, इससे बड़ा जुमला इत्तेहाद का हो नहीं सकता। इमाम हसन इतना बड़ा मनपसंद इमाम है मेरा और तुम्हारा, खुदा की कसम 4 जंगें तो ऐसी हैं जिसमें लश्कर में हसन मुज्तबा सबसे आखिर में खड़े होते थे और सामने वाला लश्कर हसन मुज्तबा को सफ़ों में आखिरी सफ़ों में जो देखता था, आखिरी सफ़ों में जो देखता था तो देखकर कहता था जंग के खात्मे का ऐलान करो, वो देखो शहजादा अमन हसन मुज्तबा खड़ा है। इतना मनपसंद ये इमाम है। अब बात जुल्फ़िकार की है तो हसन मुज्तबा ने तो जुल्फ़िकार जलाने का मौका ही नहीं दिया, लेकिन ये जुल्फ़िकार हुसैन को जो मिली ये करबला में चली और करबला के बाद ये जुल्फ़िकार अब तक नहीं चली। परेशान हो गए आप। जुल्फ़िकार आखिरी दफा करबला में चली, करबला के बाद अब तक नहीं चली। चलेगी, इंतजार कीजिए, चलेगी और उसके हाथों से चलेगी। जो वक्त का अली होगा हाथ में जुल्फ़िकार होगी और दुनिया देखकर 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 कह रही होगी अली फतह करने आ रहे हैं खैबर। इतनी शिद्दत है जुल्फ़िकार, खुदा की कसम ये जुल्फ़िकार इतनी शिद्दत और हिद्दत से बार बार, ये तो दुनिया जानती है कि जुल्फ़िकार बार बार नियाम से निकलती थी। कोई भी जब भी हुसैन के दौर में भी, अली के दौर में भी और रसूल के दौर में भी जब भी कोई इन्हें तंग करता था तो ये जुल्फ़िकार निकलती थी नियाम से और वापस अंदर जाती थी। और यहाँ तक बात रहती तो मैं ना कहता, लेकिन दुनिया जुल्फ़िकार के फ़ज़ाइल से वाकिफ़ पता नहीं कब होगी। ये जुल्फ़िकार आम जुल्फ़िकार नहीं है, जुल्फ़िकार के फ़ज़ाइल का भी पहला जुमला अब कहने लगा हूँ। ये जुल्फ़िकार कलाम करती थी, बातें किया करती थी। हवाला महफूज करे, शहाबतुल हुसैन किताब का नाम है, मारिकतुल हुसैन, जुम्बुल हुसैन, 3 किताबें फ़ारसी हैं, लेकिन हवाला महफूज कीजिएगा। ये जुल्फ़िकार गुफ्तगू किया करती थी। अली जब भी किसी भी जंग से आते थे तो फातिमा अली से नहीं पूछती थी कि अली आप कैसे लड़े, बल्कि आखिरी बंदे तक हाथ बुलंद होगा जिससे दीन गदीर से मिला है, हाथों को बुलंद करे। है तवज्जो। जैसे ही अली जंग करके आते थे तो सैयदा अली से नहीं पूछती थी अली आप खैबर में कैसे लड़े, अली आप फला जंग में कैसे लड़े, अली आप फला जंग में कैसे लड़े, बल्कि सैयदा जुल्फ़िकार के पास आती थी, जुल्फ़िकार का मुंह साफ करती थी। भाई जो बोलता है उसका मुंह भी होता है, ये तो 2 मुंह वाली है। इसके 2 मुंह हैं, ये 2 मुंह से कलाम करती है। सैयदा आती थी जुल्फ़िकार के पास और जुल्फ़िकार के दोनों मुंहों को साफ करना शुरू करती थी तो कहती थी जुल्फ़िकार बता मेरा अली कैसे लड़ा, मेरा मुश्किल कुशा कैसे लड़ा, कैसे खैबर फतह किया, कैसे खैबर फतह किया। जुल्फ़िकार ज़हरा को बताती थी आपका अली ऐसे लड़ा, आपके अली ने किसी को धकेल के मारा। अब बात फिर यहाँ तक नहीं रहती, जंग की बात है, ना कहूँ तो रह जाएगी अधूरी। भाई ये तो जुल्फ़िकार है, यहाँ पर मैदान करबला में हुसैन का रहवार भी कलाम करता है। जुल्फ़िकार तो जुल्फ़िकार है जो कलाम कर रही है, लेकिन यहाँ पर हुसैन का रहवार भी कलाम करता है और कलाम भी ऐसा कि
ذوالجنا سے کلام کرتی تھی، کہتی تھی حسین جب آئے نا میدان میں تو ذوالفقار اور ذوالجنا کا جو مکالمہ ہے، وقت ہوتا خدا کی قسم پورا پہنچاتا، 2 جملے آپ تک پہنچا رہا ہوں، تو ایک دوسرے سے کلام کرتی تھی۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، شاہراہ میں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، بس جملوں کو تیزی سے اپنے ذہن عالیہ میں محفوظ کیجئے گا، ان سینوں میں محفوظ کیجئے گا جن سینوں میں علی دھڑکتا ہے۔ اب جو ذوالفقار، جب حسین میدان میں آئے ہیں تو ذوالفقار اور ذوالجنا کا مکالمہ ہے۔ ذوالفقار کہتی تھی، ذوالجنا ذوالفقار سے کہتا تھا، ذوالجنا رہوار حسین ذوالفقار سے کہتا تھا کہ میں 2 قدم آگے چلوں گا تو تو اپنا حملہ کر دینا۔ ذوالفقار کہتی تھی تیرے قدموں سے پہلے میں 4 حملے کر جاؤں گی، تیرے قدموں سے پہلے میں 4 حملے کر جاؤں گی۔ رہوار بھی خاموش نہ رہا، اس نے کہا تو 4 حملے کرے گی، یہاں میں لاکھوں کی فوج کو واصل جہنم کر دوں گا۔ حسین کا رہوار ہے، رہوار بھی بولتا ہے، تلوار بھی بولتی ہے۔ دنیا آج تک پریشان ہے کہ 6 ماہ کا صغیر کیسے بولتا ہے۔ بھائی جس کے گھر کی تلواریں کلام کرے، جس کے گھر کے جانور کلام کرے، یہ گھرانہ فقط آل محمد کا ہے۔ باب الحوائج کے ذکر تک آ جاؤں تیزی سے، وقت کی کمی ہے۔ یہ جو آپ علم برآمد کرتے ہیں، ابن زیاد نے خط لکھا تھا 2 محرم، فضائل پہ جملے آپ نے محفوظ کرنے ہیں اور لطف لینا جملوں کو۔ ابن زیاد نے خط لکھا تھا عمر ابن سعد کہ گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں۔ اس نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد جواب دیا۔ اس نے کہا پریشان نہ ہو، ہمارے پاس بہت زیادہ فوج ہے۔ ابن زیاد تک خط پہنچا، اس نے کہا سوال کوئی کرتا ہوں، جواب کچھ دیتا ہے۔ میں حسین کے خیموں کا پوچھتا ہوں، یہ مجھے کہتا ہے فوج زیادہ لایا ہوں۔ پھر اس نے خط لکھا، گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں۔ اس نے کہا پریشان نہ ہو، ہم نے تمام تلواروں کو تیز کرا لیا ہے۔ پھر ابن زیاد تک خط پہنچا، اس نے کہا پوچھتا ہوں خیمے کتنے ہیں، کہتا ہے تلواریں تیز کی رکھی ہوئی ہیں۔ اب جو ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو خط لکھا تو اس نے لکھا گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں، اگر تو نے نہ بتایا تو میں تجھے تیرے عہدے سے برطرف کر دوں گا، ہٹا دوں گا۔ اب جو عمر ابن سعد کے پاس خط آیا، خط اس نے پڑھا، خط پڑھنے کے بعد اس نے جو جملہ کہا ہے اپنے لوہے دل پہ محفوظ کر لیجئے گا۔ اس نے خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد جواب میں لکھا، کس کی ماں نے ایسا دودھ پلایا ہے کہ وہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے خیموں کی طرف، حسین کے خیموں کی طرف اپنی نظر اٹھا لے۔ کس کی ماں نے ایسا دودھ پلایا ہے کہ وہ حسین کے ہوتے ہوئے، حسین کے ہوتے ہوئے، عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے خیموں کی طرف اپنی نظریں بھی اٹھا لے۔ آپ نے امامت میں آنے کی توجہ نہیں کی، امامت میں آنے کا ادب دیکھیے جب بھی کہیں پہ آئے۔ اچھا لفظ ہیبت سے واقف ہے؟ ہیبت کسے کہتے ہیں؟ خوف، یعنی کسی کا دبدبہ، روب، آسان لفظوں میں اور اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتے، کسی کا روب ہو۔ اب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو باپ کا روب ہوتا ہے، باپ پاس ہو نہ ہو لیکن باپ کا نام لے لیا جائے کہ بلاواں تیرے پیو نو تے بچہ چپ ہو جاندہ جے، قسمیں ایس تو زیادہ میں نو پنجابی نہیں آن دیجے، ہاں میرا ساتھ دینا اگلے جملے آتے ہیں۔ بچہ چپ ہو جاتا ہے، باپ کی اتنی ہیبت ہوتی ہے، اتنا خوف ہوتا ہے۔ لفظ ہیبت کا مطلب ہے خوف، روب،
توجہ توجہ توجہ، لفظ ہیبت کا مطلب ہے خوف، روب، دبدبا، لیکن ہیبت کے لیے سامنے ہونا ضروری نہیں ہوتا، ہیبت کے لیے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، صرف نام ہی کافی ہوتا ہے، ہیبت کے لیے سامنے ہونا ضروری نہیں ہوتا، صرف نام ہی کافی ہوتا ہے، شجاعت کے لیے سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے، شجاعت کے لیے سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے، اور بہادری کے لیے پٹخنا ضروری ہوتا ہے، ہیبت کے لیے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، شجاعت کے لیے سامنے ہونا ضروری ہے، اور بہادری کے لیے پٹخنا ضروری ہے۔ اس سے زیادہ آسان اردو خدا کی قسم مجھے بھی نہیں آتی، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہیبت کے لیے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، توجہ 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 توجہ، آخری بندے تک، ہیبت کے لیے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، شجاعت کے لیے سامنے ہونا ضروری ہے، اور بہادری کے لیے پٹخنا ضروری ہے۔ بھائی 1400 سال سے جس کے علم کی ہیبت سے لوگوں کے نکاح ٹوٹ جائیں، اسی کو عباس کہتے ہیں، اسی کو ابو الفضل عباس کہتے ہیں۔ بہت بہت نعرہ ایسا ہو جیسے غدیر میرے رسول نے لگوایا تھا۔ یہی ہیبت ہوتی ہے خدا کی قسم۔ بس آخری اللہ کر رہا ہوں، وقت ہو گیا، اشارہ ہو گیا۔ اللہ نے جب دیکھا کہ وہ دنیا کو بتائے، فضائل کا آخری جملہ حضرت عباس کی شان ہے، اللہ نے جب دیکھا کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میں بے ہاتھوں کے کیسے عطا کرتا ہوں، تو اللہ نے زمین پہ حضرت عباس کو بھیجا، جو بے ہاتھوں کے عطا کر دے اسی کو عباس کہتے ہیں۔ بس عزاداروں، بڑی تیزی سے یہ دن گزر رہے ہیں، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، یہ آخری چاند ہے جو بہن اور بھائی ساتھ دیکھیں گے، جسے آج نہ رونا آئے اٹھ کے چلا جائے، آنکھوں کو جھکا لے، خدا کی قسم 2 دن کا مہمان ہے حسین، یہ آخری چاند ہے جو بہن اور بھائی نے ساتھ دیکھا ہے، اس کے بعد بھائی کے گلے پہ خنجر چلیں گے، بہن کے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ ذکر ہے حضرت عباس کا، مجھے کہا گیا ہے کہ میں نفسائے اب حضرت عباس کے پڑھوں۔ عزاداروں، خدا کسی بھائی پہ غربت کا یہ وقت نہ لائے، جانتے ہو نا حسین جب لاشہ عباس پہ گئے تھے تو عباس کی کمر جھک گئی تھی، کمر پہ خم آ گیا تھا، اور علی اکبر کی لاش پہ حسین کی بینائی چلی گئی تھی۔ عزاداروں، بڑی دفعہ عباس آئے ہیں حسین کے پاس کہ مولا مجھے جانے کی اجازت دے دے، حسین بار بار کہتے تھے عباس تم میرے لشکر کے سالار ہو، عباس تم میرے لشکر کے سالار ہو۔ عباس بار بار چلے جاتے تھے، جب کوئی نہ بچا سید سجاد اور حسین اور عباس کے سوا، عباس آئے، کہا آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دے، کہا عباس تم ہمارے لشکر کے سالار ہو۔ عباس نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، اور کہا آقا کہاں ہے وہ لشکر جس کا میں سالار ہوں؟ حسین کی آنکھیں نم ہو گئی، کہا عباس آپ ہمارے لشکر کے سالار ہیں۔ اب عباس خیموں میں آئے تو 4 سال کی سکینہ 50 بچوں کو لیے عباس کے پاس آئی اور کہا چچا عباس یہ بچے بڑے پیاسے ہیں۔ ارے سکینہ تم بھی تو بچی ہو،
لیکن چچا کے سامنے اپنی پیاس کا ذکر نہیں کیا. کہا چچا عباس یہ بچے بہت پیاسے ہیں. کہا بی بی جنگ کی اجازت تو نہیں ملتی، آپ مجھے لا کے مشک پہنا دے تاکہ میں پانی لے آؤں اور ان بچوں کو پلا سکوں. عزادارو کربلا میں سب سے بڑا قتل تھا عباس کا. تاریخ نے لکھا ہے اب جو سکینہ ننھے ہاتھوں سے مشک کو لے کے آئی تو عباس کا قد بہت طویل تھا. عباس خاک پہ بیٹھ گئے، بیٹھے اور سکینہ کے سامنے جھک گئے. سکینہ نے عباس کے گلے میں مشک کو پہنایا اور سکینہ کے ہاتھوں کو تھاما. سکینہ کے ہاتھوں کو تھاما اور تھام کر حسین کے پاس آئے. اب جو حسین نے مشک گلے میں دیکھی کہا عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو. سکینہ چچا کو جانے تو دے رہی ہو، بہت پچھتاؤ گی، بہت پچھتاؤ گی. چلی جاؤ بھیج دو اپنے چچا کو. اور عباس جانے جو لگے تو کہا عباس اتنا یاد رکھنا جتنا تم شامیوں کو مارو گے یہ شام غریبہ کے بعد اتنا زینب کو ماریں گے. عزادارو عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے اور نہر فرات کی طرف آئے. مشکیزے کو بھرا اور بازو میں تھاما. اتنے میں سامنے سے ایک بازو پہ وار ہوا. عباس نے دوسرے بازو میں مشک کو تھاما، دوسرے بازو پہ وار ہوا. عباس نے دانتوں سے مشک کو سنبھالا. جب علم ڈگمگاتا تھا سکینہ کی آواز اور سکینہ کی ہچکی تھم جاتی تھی. اب جو دونوں بازو قلم ہوئے علم عباس کے ہاتھوں سے گرا. فوجوں نے کہا یہ عباس ہے، اسے اتنا مارو. جس نے علی کا بدلہ لینا ہے وہ عباس کو مارو. عزادارو عباس کے لاشے پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا. عباس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑے گئے. عباس کے لاشے کا حال یہ تھا. آخری 2 جملے پڑھوں گا اور لے آنا ذوالجناح، کہہ لینا زیارت ذوالجناح کی. عباس کے لاشے کا حال یہ تھا کہ عباس کو سر سے اٹھاتے تھے تو جسم بکھر جاتا تھا، جسم کو اٹھاتے تھے تو سر بکھر جاتا تھا. عزادارو ایک چٹائی میں عباس کو لے کے آئے ہیں حسین، لیکن خیموں میں نہیں لائے. حسین جو عباس کے لاشے پہ پہنچے تو عباس کے لاشے کو اپنے گود میں رکھا. عباس نے 7 مرتبہ اپنے سر کو زمین پہ رکھ لیا. کہا عباس سر کو بار بار نیچے کیوں رکھتے ہو؟ کہا آقا میرا سر بہت زخمی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے آپ کی گود گیلی ہو جائے. عزادارو اب جو عباس نے کہا میں جب اس دنیا میں آیا تھا میرے والی تو میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. میں چاہتا ہوں اب آخری وقت میں بھی آپ کے چہرے کی زیارت کروں، لیکن میری آنکھوں میں خون ہے اور ایک آنکھ پہ تیر لگا ہے. حسین نے تیر کو نکالا، عباس کی آنکھ کو صاف کیا.
عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کی. اب حسین نے کہا عباس آپ کی خواہش پوری ہو گئی لیکن میری بھی ایک خواہش ہے, میری خواہش بھی پوری کر دو. کہا میرے آقا بولیے. کہا عباس جب سے اس دنیا میں آئے ہو تم نے ہمیں کبھی بھائی نہیں کہا, ایک بار مجھے بھائی کہہ دو. عزادارو بھائی کہا عباس نے. ایک وصیت کی آقا میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے کے جائیے گا. کہا عباس میں بھی یہی چاہتا ہوں, اگر تیرے لاشے کو میں خیموں میں لے کے گیا تو آقا زادیہ گش میں آ جائیں گی. عزادارو ہو گئی مجلس, سن لو آخری جملے. واقعہ کربلا کے بعد اسیران حرم جب قید نبھا کر واپس آئے تو یہ معمول تھا جناب زینب کا, جب بھی عید ہوتی تھی تو وہ حضرت عباس کے ہاتھوں سے پانی کو پیا کرتی تھی اور عباس کو کہتی تھی عباس ایک دفعہ ذرا بابا علی کا لباس پہن کے مجھے آنگن میں چل کے دکھا, میں اپنے بابا کو دیکھ لوں گی. اب جو واقعہ کربلا کے بعد پہلی عید آئی, زینب گھر سے نہ نکلی, ام البنین آئی. زینب کو گھر سے لینے کے لیے ام البنین نے کسی کو بھیجا, پیغام بھیجا تھا کہ آقا زادی کو کہیے دستور کے مطابق وہ میرے گھر میں آئیں. اب جو بی بی گھر میں آئیں, ارے جب کبھی اماریوں پہ بیٹھتی تھی توجہ مصائب کا رب نہ ٹوٹنے دینا. عزادارو جو میں کہہ رہا ہوں بات کہتے جائیے گا. یا حسین, آپ عزادار رونے کے لیے بیٹھے, تماشائی بن کے نہ بیٹھے. یا حسین, یا حسین, ہائے حسین, یا حسین, ہائے حسین, یا حسین, ہائے حسین. آوازیں بلند ہوں گی تو میں آگے بڑھوں گا. یا حسین, ہائے حسین, یا حسین, ہائے حسین. اب جو بی بی اپنے خیمے سے, اپنے حجرے سے, اپنے گھر سے نکلی, جب پہلے نکلتی تھی تو عباس اماری پہ سوار کراتے تھے, ادھر سے علی اکبر آتے تھے, لیکن آج کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا. اب زینب اماری میں خود بیٹھی ام البنین کے گھر آئیں. عزاداروں ام البنین کے گھر آئیں, اماری سے اتری نہیں, اماری سے خود کو گرا دیا. خود کو جو گرایا تو ام البنین آگے بڑھی. کہا بی بی کوئی خطا ہو گئی ہے. کہا نہیں, ارے مجھے اتارنے والا عباس نہیں رہا, میں اسی لیے اماری سے گر گئی. بی بی کے بیٹے نے جناب زینب کے سامنے کشکول پانی کا دیا. ارے بی بی نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد اب جو ام البنین نے پوچھا کہ بی بی مجھے بتائیے کربلا میں کیا ہوا, اچانک عید سوگ میں تبدیل ہوئی. زینب کے تیور بدلے. زینب نے سر سے چادر کو ہٹایا اور کہا واہ باسا, واہ باسا. کہا بی بی کیا ہوا؟ کہا عباس اتنا زخمی تھا کہ کوئی لاشا اٹھا نہیں سکتا تھا. گٹھری میں عباس کو لائے تھے, دونوں بازو قلم تھے. ام البنین بیٹے کا ماتم کر رہی تھی. عزاداروں اتنے میں زینب کو یاد آیا. کہا بی بی
عباس کے ہوتے ہوئے حسین بھی مارے گئے. کہا نہیں ام البنین ایسے نہ کہو, جب تک عباس رہا حسین کو کچھ نہ ہوا, لیکن جب عباس گیا تو حسین کو اس نے بھی مارا جسے مارنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. ارے بیویوں نے بڑا ماتم کیا عزاداروں. اتنے میں جناب زینب نے کہا ام البنین عباس کے سر پہ غرض لگا تھا, تیروں سے چھلنی تھا عباس. اللہ اکبر, تیروں سے چھلنی تھا عباس, جسم ریزہ ریزہ تھا, بازو کٹے تھے. ام البنین رونے لگی اور روتے ہوئے بس اتنا جملہ کہا, بی بی مجھے انصاف سے بتانا, مجھے انصاف سے بتانا, رونے کی راتیں ہیں, پڑھ لینے دو, کوئی بات نہیں, تم رونے آئے ہو, مل کے ہم پرسا دیں گے زہرا کے لال کو جو 2 دن کا مہمان ہے. عزاداروں کہا بی بی مجھے حق سے بتائیں, جس کے دونوں بازو قلم ہوں اور وہ گھوڑے پہ سوار ہو. جب بھی کوئی گھوڑے سے اترتا ہے تو وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, لیکن میرے عباس کے تو بازو قلم تھے. ارے اب جو زینب نے سنا تو چیخ مار کے روئی, چیخ مار کے روئی. کہا بیوی بس اتنا بتا دو میرا بیٹا عباس کیسے اترا. زینب چیختی رہی اور چیخ کے کہنے لگی ام البنین عباس ہاتھوں کے سہارے سے نہیں, عباس سر کے سہارے سے زمین پہ آیا اور سر پاش پاش ہو گیا تھا. عزاداروں یہ ایک بھائی کی رخصت تھی. سن لو حسین کے جملے, رہوار ہے, ذوالجنا ہے, کرو گے ذوالجنا کی زیارت. سن لو کچھ مسائل, جب تک مجھ پہ جان ہے میں پہلے بھی پڑھ کے آ رہا ہوں اور بارہا کہہ رہا ہوں, یہ عزاداری حسین کی امانت ہے, اسے اپنی نسلوں تک پہنچانا. خدا کی قسم فقط 2 دن رہ گئے ہیں فاطمہ کے لال کے شہید ہونے میں. میں شہادت پڑھ دوں اگر تم سننے بیٹھے ہو, کاش کے رہوار نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا عزاداروں. لیکن میں بھی بخل نہیں کرتا مصائب میں, میں نہیں جانتا کون سا وقت قبولیت کا ہے, لیکن ہاں تمہارے اور میرے چھٹے امام نے کہا ہے جب ہماری غربت پہ رونا تو شرم کھا کے نہ رونا, ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ رو رہی ہے. آج تو عباس اور حسین کا ذکر ہے. ارے رونے والوں, عباس کی رخصت بھی سن لی, شہادت بھی سن لی. سنو حسین کی شہادت, اس کی شہادت سنو جسے پیاسا مارا گیا, جسے ذبح کر کے مارا گیا, جس کے گلے پہ 13 ضربیں ماری گئی. عزاداروں حسین ایک ایک کر کے جب بھی بنو ہاشم کے جوانوں کو بھیجتے تھے, میں نے پہلے پڑھا حسین ایک ایک کو بھیجتے تھے تو دادے شجاعت دیتے رہتے تھے. لیکن اب جو حسین میدان کربلا میں تنہا رہ گئے تو کمر میں خم بھی ہے, کمر جھکی ہے, بینائی چلی گئی ہے. ہاں عزاداروں اب حسین خیمے میں آئے, خیمے میں آ کر زینب کو کہا زینب مجھے وہ کرتا لا دو جسے میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا. زینب جو کرتا لائیں تو حسین نے عجیب کام کیا, حسین نے چندی چندی کرنا شروع کیا, جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا. کہا بھیا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا بہن زینب
اس لیے بھا رہا ہوں، شاید وہ اسے بوسیدہ دیکھ کر میرے جسم پہ اسے چھوڑ دے۔ عزادارو حسین نے کرتے کو پہنا، کرتے کو پہننے کے بعد حسین سید سجاد کے پاس آئے۔ سید سجاد کے پاس آ کر کہا، سید سجاد کو جو دیکھا تو سید سجاد گش میں تھے، بے ہوش تھے۔ حسین نے عجیب کام کیا، اپنا رخسار آگے کیا، سید سجاد کا پاؤں اپنے رخسار پہ رکھا۔ سید سجاد خوشبو امامت سے اچانک گش سے بیدار ہوئے اور دیکھا بابا حسین ہیں۔ کہا بابا یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا سید سجاد مردوں میں اب آپ امامت کو زندہ رکھیں گے۔ جیسے ہی یہ سنا کہا بھیا قاسم کہاں ہیں؟ کہا مارے گئے۔ کہا چچا عباس؟ کہا مارے گئے۔ کہا بھیا علی اکبر؟ جیسے ہی کہا بھیا علی اکبر، اب ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی موت کی خبر کیسے دے حسین؟ کہا سید سجاد مردوں میں اب آپ کے اور میرے سوا کوئی نہیں بچا، اب آپ ہیں اور میں ہوں۔ جیسے ہی یہ سنا کہا پھوپھی اماں میری تلوار تو لانا۔ کہا سید سجاد کہاں جاتے ہو؟ کہا میرا بابا اکیلا رہ گیا ہے۔ کہا سید سجاد نہیں، آپ نے نسل امامت کو زندہ رکھنا ہے، آپ یہیں رکیں گے۔ بڑی وصیتیں حسین نے کی۔ اس کے بعد حسین خیمے سے آئے۔ عزادارو ایک واقعہ گیا، آپ کو سنا دو، گریہ کرنا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بھی زینب 5 وقت کی واجب نمازوں کی تکبیرۃ الاحرام کہتی تھی، جب تک نہیں کہتی تھی جب تک حسین کے چہرے کو نہ دیکھ لیں، جب تک حسین کے چہرے کو نہ دیکھ لیں۔ خدا جانے 10 محرم کے بعد لاشوں کے ڈھیر میں زینب نے کیسے نمازیں پڑھی ہیں۔ عزادارو ایک وقت تھا کہ زینب سو رہی تھی اور زینب کے چہرے پہ سورج کی روشنی پڑ رہی تھی کہ حسین نے دیکھا زینب سو رہی ہیں۔ حسین آگے بڑھے، حسین نے اپنے عمامے کو کھولا، عمامے کو کھولنے کے بعد زینب کے رخسار پہ، زینب کے چہرے پہ چادر کو دے دیا، اپنے عمامے کی چادر کو دیا۔ بہت وقت زینب سوتی رہی، حسین کھڑے رہے۔ بڑے طویل وقت کے بعد جب زینب کی آنکھ کھلی، بھیا کو اس عالم میں دیکھا۔ کہا بھیا کیا کرتے ہو؟ جیسے ہی کہا بھیا کیا کرتے ہو؟ کہا بہن آپ سو رہی تھی اور سورج کی کرنیں آپ کے رخسار پہ آ رہی تھی، مجھ سے گوارا نہ ہوا۔ کہا بھیا مجھے مکروز کر دیا آپ نے، کاش کہ ایک ایسا وقت آئے کہ آپ سو رہے ہوں اور آپ پہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہو، میں زینب اپنی چادر سے آپ کے چہرے کو ڈھانپ دوں۔ عزادارو ایسا وقت تو آیا کہ حسین سو رہے تھے، نوک نیزہ پہ حسین کا سر تھا اور تپتی ہوئی دھوپ حسین کے چہرے پہ آ رہی تھی اور زینب کے پاس چادر نہیں تھی، زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے۔ زینب نے جیسے ہی یہ دیکھا، زینب نے اپنے بالوں سے سایہ کیا، زینب نے اپنے بالوں سے سایہ کیا۔ حسین کے کٹے سر نے کانپنا شروع کیا۔ کہا بہن ایسا نہ کرو، کہا بھیا وعدہ وفا کر رہی ہوں۔ عزادارو اب جو حسین خیمے سے نکلے، خیمے سے نکلنے کے بعد حسین رہوار پہ سوار ہونے کے لیے جو آگے بڑھے، حسین نے دائیں دیکھا،
بائیں دیکھا اور کہا کیا مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے؟ زینب کے کانوں میں یہ آواز گئی۔ زینب نے آستینوں کو بلند کیا اور کہا ام کلثوم آگے بڑھو، ہم سوار کرائیں گے اپنے بھائی کو، ہم سوار کرائیں گے اپنے بھائی کو۔ زینب و کلثوم آگے بڑھے۔ زینب نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا، خدا کسی بھائی پہ غربت کا یہ وقت نہ لائے۔ زینب نے ہاتھوں کو آگے کیا، حسین نے اپنے پاؤں کو زینب کے ہاتھوں پہ رکھا، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ حسین نے آگے بڑھنا شروع کیا، حسین نے آگے بڑھنا شروع کیا، رہوار آگے نہیں بڑھتا تھا۔ حسین نے کہا اے نانا کے گھوڑے، یہ تیری آخری سواری ہے، اس کے بعد فاطمہ کا لال تجھے مزید زحمت نہیں دے گا، اس کے بعد فاطمہ کا لال تجھے مزید زحمت نہیں دے گا۔ یہ جیسے ہی سنا حسین نے تو جیسے ہی زلجنا کو کہا تو زلجنا نے پیچھے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ عجیب منظر دیکھا، 4 سال کی بچی سموں سے لپٹی ہوئی، نہ جاؤ بابا، نہ جاؤ بابا، صبح سے جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، بابا رک جاؤ۔ حسین گھوڑے سے اترے، کہا سکینہ ابھی تو آپ سے رخصت لے کے آئے ہیں، کہا بابا ایک بار اپنے سینے پہ سلا لو۔ کہا سکینہ آج سے ماں کے سینے پہ سونے کی عادت ڈالو۔ کہا بھیا بابا وہاں تو بھیا علی اصغر سوتا ہے، جیسے ہی یہ کہا کہ وہاں پہ تو بھیا علی اصغر سوتا ہے، اب مجھے پڑھ لینے دینا 3 جملے پھر لے کے آنا شبی۔ کہا وہاں پہ تو علی اصغر سوتا ہے۔ کہا سکینہ آج سے علی اصغر ہمارے ساتھ سوئے گا۔ کہا بابا ایک بار مجھے سینے پہ سلا لو۔ عزاداروں میں نے تاریخ میں بہت تلاش کیا، جب بیٹی نے باپ سے یہ کہا ایک بار سینے پہ سلا لو تو شاید حسین کسی خیمے میں لے کے گئے ہوں گے اور بیٹی کو سینے پہ سلایا ہوگا۔ نہیں عزاداروں، کربلا کی تپتی ریت تھی اور سینے پہ سکینہ کو سلائے ہوئے تھے، حسین سینے پہ سکینہ کو سلائے ہوئے تھے۔ اب جو حسین آئے میدان کربلا میں، حسین نے 7 بڑے حملے کیے ہیں، 7واں حملہ دھوپ بہت تیز تھی، حسین نے اچانک دیکھا کہ کوئی سایہ کیے ہوئے حسین کے اوپر تھا۔ حسین نے اپنی آنکھوں کو بلند کیا تو جبریل پروں کو پھیلائے تھے۔ کہا جبریل کیوں آیا ہے؟ کہا کہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، میں نے تیرا جھولا جھلایا ہے۔ ماتم حسین، عزاداروں ایک جملہ سن لو، بس ایک جملے کی زحمت۔ عزاداروں جب نوکے نیزہ پہ حسین کا سر بلند تھا، ایک جملہ پڑھنے دو مجھے، حسین کا واسطہ، نوکے نیزہ پہ حسین کے سر بلند تھے نا، اس سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ لاشوں پہ لاشیں چڑھے ہوئے تھے اور سید سجاد خیمے سے دیکھ رہے تھے۔ جب تک حسین نظر آ رہے تھے سید سجاد اور زینب مطمئن تھے۔ اچانک حسین زینب کی آنکھ سے اوجھل ہوئے، زینب کی آنکھ سے اوجھل ہوئے۔ کہا سید سجاد آپ کا بابا نظر نہیں آتا۔ کہا پھوپھی اماں خیمے کے پردے کو ہٹاؤ۔ اب جو خیمے کے پردے کو ہٹایا، نوکے نیزہ پہ حسین کا سر۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔